अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह तीसरा पारा सूरह अल बकरा की आखिरी आयत नंबर 286 पढ़ेंगे, उसकी हिकमत समझेंगे। ये पिछले 3 दिनों से आखिरी 3 आयत में हमारा सबक चल रहा है और आज सूरह अल बकरा की आखिरी आयत है, जिसकी फ़जीलत का बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। इनकी बड़ी अज़मत है। अब ये हमारी ज़िंदगियों में आएँ कैसे? यानी हर रोज़ एक दफ़ा सोने से पहले जो इन आयत को पढ़ लेता है, 3 आयत को, 2 आयत का भी अक्सर ज़िक्र है और 3 का, तो 3 को भी शामिल कर लेना चाहिए। 3 का जो भी इनका ज़िक्र करेगा, इनको पढ़ेगा, तो वो उसको हर वजीफ़े पे, वो जो लंबे लंबे करता है, तस्बीहात करता है, सब पे किफ़ायत करेंगी। दीन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मसनून दुआएं हैं, उनके अंदर एक हिकमत है जो आज हम मुसलमान भूल बैठे हैं। वो ये कि जो भी पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि उसको तोते की तरह पढ़ लिया जाए और उसके मानी और मतलब और मफ़हूम का बिल्कुल ना पता हो। इस रुकू को अगर हर रोज़ पढ़ने के लिए कहा गया है, 3 आयत को, तो इसके पीछे भी है कि जो इनके पेश नज़र सबक है, जो अल्लाह हमें सिखा रहा है, जो इसके अंदर हिकमत है, हमें उसकी हर रोज़ समझ आए और हम अपने उस सबक को हर रोज़ दोहराएं। जितनी किसी चीज़ की तकरार की जाती है, इतनी वो दिल में भी बैठती है और इतना उस पर अमल करना भी आसान हो जाता है। दुनिया क्यों हमारे लिए आसान है कि हर वक्त हमारे ज़हन में अपनी तरक्कियाँ, अपने कारोबार, अपनी औलाद को अच्छा सेट करना, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुँचाना, ये हर वक्त हमारा मौजू होता है। हम घर में बैठें, रिश्तेदारों में बैठें, दोस्तों में बैठें, बच्चों में बैठें, तो भी हम बड़े लोगों की, बड़े बड़े बिजनेस वालों की मिसालें देते हैं और यूट्यूब में से उन्हीं की वीडियोस को देखते हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, बड़ी तरक्की की है। लेकिन वो नाम कहाँ है? नाम तो कमाया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने। आज हम जब खुलफा राशिदीन का नाम लेते हैं और जितने सहाबा इकराम जिनके हमें नाम आते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, हमारे दिल से क्या निकलता है, हमारी ज़ुबान से क्या निकलता है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम उनके लिए दुआ करते हैं। ना हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है, ना हमारी उनसे कोई जान पहचान है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़ एक ताल्लुक़ है और वो है दीन का ताल्लुक़। निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तौहीद की निस्बत। तो हमारे दिलों में कितनी मोहब्बत है उनकी। आप ज़रा गौर करें अपने दिल में कि एक एक सहाबा का नाम आता है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंसान की आंखें झुक जाती हैं। इसी तरीके से बेहिसाब हैं जितने भी हैं। तो ये वो मोहब्बत है, ये वो मफहूम है। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमारी आज भी आपस में ईमान वालों की मोहब्बत ऐसी हो जाए, दुनियादारी निकल जाए। दुनियादारी की वाली जो दोस्ती है, आगे जैसे जैसे हम कुरान पढ़ते जाएंगे, हमें समझ आती जाएगी कि इसके अंदर सिवाय पछतावा के और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो दीन के नाम की मोहब्बत है, उसके अंदर जन्नत में भी खुशियां हैं, दुनिया में भी खुशियां हैं और आखिरत में भी खुशियां ही खुशियां हैं। तो इन आयात को समझ के पढ़ा जाए। रोज़ाना सूरत यासीन के बारे में कि सुबह पढ़ें तो शाम तक किफ़ायत, शाम को पढ़ें तो सुबह तक किफ़ायत है। उसके अंदर मफ़हूम है, बेहिसाब मज़ामीन है। कम अज़ कम सुबह शाम पढ़ते हुए एक चीज़ तो याद करें ना, एक चीज़ तो हमारे जहन में आए कि हमारा रब इसमें ये हुक्म दे रहा है, इसमें ये हिकमत है, इसमें ये फ़ायदे हैं। सूरह काफ हर जुमे को पढ़ी जाती है। तो फितने दज्जाल तो पता नहीं कब आना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर फरमा रहे हैं कि हर रोज़ ए इंसान तू फितने दज्जाल से गुज़रता है। हर वो चीज़ दज्जाल है, दजल है, जो अल्लाह से दूर करती है और बजाय अल्लाह पे भरोसा करने के उस मादी चीज़ पे भरोसा किया जाता है। आज माल पे भरोसा हम करते हैं, अपने दोस्तों पे भरोसा हम करते हैं, मादी चीज़ों पे भरोसा हम करते हैं, अपनी बरादरी पे भरोसा हम करते हैं, अपनी नौकरियों पे भरोसा हम करते हैं। पेंशन हो जाएगी, मेडिकल मुफ्त हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ हो जाएगा। अल्लाह पे कभी हमारा ध्यान नहीं गया। तो ये हर चीज़ दज्जाल है। हर जुमे को ये याद कराया जाता है कि ए इंसान,
اے ایمان والے یاد کر رب تیرا سب کچھ ہے، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ساری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں، بہت سارے مضامین ہوتے ہیں۔ تو ہر وظیفہ جو صبح شام کے اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اس قرآن سے بھی ثابت ہیں، قرآن میں بھی انبیاء نے پڑھے، وہ سب کے سب اس لیے ہیں کہ انسان ان کے اوپر غور کرے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ہر روز تجدید کرے۔ کچھ صبح شام تجدید ہے، کچھ ہر روز کی تجدید ہے، کوئی ہفتے بعد کی تجدید ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں۔ تو ان 3 آیات کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک طریقہ جو میری سمجھ میں آیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر، تو چونکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں فرض کی، تو جو امام صاحب پڑھتے ہیں وہ انہوں نے پیچھے سننا ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن نوافل اور سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں جیسے ہے، اشراق کے نوافل انسان پڑھتا ہے، ظہر کی سنتیں نوافل پڑھتا ہے، عصر کی سنتیں پڑھتا ہے، مغرب کی سنتیں پڑھتا ہے، عشاء کی سنتیں پڑھتا ہے، یہ ایک رکعت میں تلاوت اپنی عادت بنا لیں۔ آیت الکرسی والی آیت ہے، بہت عظمت والی آیت ہے، اپنی نماز کا نوافل کا حصہ بنا لیں۔ یہ 3 آیات ہیں، اس کو اپنی سنتوں کا، نوافل کا، اس کو پڑھنے کا اپنا حصہ بنا لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ کو وہ قرآن سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ اجر و ثواب اس پہ ہے جو انسان نماز میں سنتا ہے یا وہ خود پڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ پسند ہے، کیوں کہ ایک سب سے بہترین حالت انسان کی کون سی ہے؟ حالت نماز۔ اس میں جو تسبیحات کی جاتی ہیں، جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا قیامت والے دن صلہ بہت بلند ہے۔ تو میری بھی یہ عرض ہے آپ سے کہ آپ اس کو اپنی نماز کا یاد کر کے حصہ بنا لیں، رات کو بھی ضرور پڑھیں، لیکن اپنے نوافل میں اور سنتوں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ خواتین تو فرضوں میں بھی کر سکتی ہیں، وہ نمازیں گھر میں پڑھتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی انسان کو مگر جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ ایک اللہ نے اصول طے فرما دی انسان کے لیے کہ اللہ کسی کو بھی اتنی تکلیف اس امتحان میں، اس آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے جو اس کے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز جو انسان کے اوپر دنیا میں آتی ہے وہ اس کے لیے قابل برداشت ہے، اور اس پہ اس نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب اس پہ صبر کرے گا تو آخرت میں اللہ سے بے حساب اجر پائے گا۔ کوئی بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی ساری بڑی مثالیں موجود ہیں کہ انسان کے بڑے بڑے قریبی عزیز، رشتہ دار، ماں باپ، اولاد میں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت ہی کم ہوا کہ وہ اس صدمے سے مر گیا ہو۔ وہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ نعمتیں اللہ کی ہیں، جب تک دی الحمدللہ، جب واپس لے لے تبھی الحمدللہ۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اے انسان، جو کچھ تو نے اچھا کمایا، کسبہ کمایا، اعمال میں سے، دنیا کی کمائی اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جو تو نے اپنے اعمال میں سے بہترین کمایا وہ بھی تیرے لیے ہے، علیہا تیرے اوپر ہے، اور جو تو نے برائیاں کمائیاں، جو تو نے گناہ کیے اس دنیا میں، وہ بھی ان کا وبال بھی تیرے اوپر ہی ہے۔ دونوں چیزیں تیرے لیے ہیں، جو اچھی کمائی کی ہے، نیک اعمال بھی، وہ بھی تمہارے لیے ہیں، اور جو برائیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑا ہے، اس کا وبال بھی تیرے اوپر ہے، اور یہ تو نے دیکھنا ہے۔ یہ اس کی ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، اور اس پہ تیرے فیصلے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب اس ساری کمزوریوں کو دیکھ کے پھر بھی انسان کو اللہ کی ذات یہ دعا سکھا رہی ہے کہ مجھ سے مانگ اے میرے رب، تو مجھے نہ پکڑ، لا تؤاخذنا، نہ پکڑ، ان نسینا، جو مجھ سے بھول میں گناہ ہو جاتے ہیں، جو مجھ سے ناسمجھی میں گناہ ہو جاتے ہیں، جو کبھی انسان کے جذبات
اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے۔ او اختانا، اور جو ہم گناہ کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وہ جیسے بھی ہوئے ہیں، وہ بھول کے ہوئے ہیں یا وہ عمدن ہم سے ہو گئے ہیں، ہماری بشری کمزوری ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی رب کریم سکھا رہے ہیں ہمیں، اپنے آقا، ہمارے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، ولا تحمل، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، اس آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈال، علینا ہمارے اوپر، اسرا کما حملتہ، جو بوجھ ڈالا، جو بوجھ رکھا تو نے، علی الذین من قبلنا، ہمارے سے پہلے لوگوں کے اوپر۔ یا اللہ اس عذاب کو، اس تکلیف کو، اس آزمائش کو جو پہلے لوگوں پہ گزری ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے اس قرآن کے صدقے۔ یہ تو ہی ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے، تو ہی ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہمارے پہ اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا ہے، ہمارے لیے اپنے حبیب کے صدقے کفایت فرما، کشائش فرما، رحم فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہمارے اوپر وہ آزمائش نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، جو ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اوپر کبھی بھی وہ آزمائش نہ ڈال۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں ڈالتا، پھر بھی اللہ نے انسان کو یہ دعا سکھائی ہے کہ تو کہے یا اللہ جتنا ہماری برداشت ہے تو وہ بھی نہ ڈال، ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے اوپر معاف فرما۔ واعف عنا، ہمارے سے معافی والا معاملہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے اطعنا، سمینا و اطعنا، ہم نے تیرے حکموں کو سنا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو سنا اور ہم اس پہ ایمان لائے، اس کے صدقے تو ہمیں معاف کر دے۔ واعف عنا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ہمارے سے بھول ہو رہی ہے، ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، پچھلی زندگی میں ہوئی ہیں، آگے بھی یا اللہ ہمارے سے ہو سکتی ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو ایسے مٹا دے کہ جیسے کہ ہم نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ اور ہے بھی ایسے، رب ہے بھی اتنا مہربان کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ اور ایسے بھی ہے، اتنا رب مہربان ہے کہ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو وہی دعا ہے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یہ اللہ کی رحم ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر اللہ کی ذات رحم نہ فرمائے۔ تو ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب، خاتم النبیین، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، تخلیق وجہ کائنات جن کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی اللہ کے رحم سے ان کی بخشش ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ تو آپ اور میں پھر کس بات کی، ہمیں کس بات کی اکڑ ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو گئے، ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صبح شام ذبح کرنے والے ہو گئے؟ ہمارے لیے کیا گنجائش ہے؟ ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، دنیا میں جب بھی کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، ہم اپنی جتنی تیاری ہمارے سے ہو سکتی ہے دنیا میں ہم کریں گے، اس کے بعد نصرت تیری طرف سے، مدد تیری طرف سے ہے، اور تو ہی مدد کرے گا تو ہم کفار پہ غالب آئیں گے۔ 313 1000 کے ہر چیز سے کیل کانٹے سے لیس لشکر کو شکست دینے والے، کیسر روم کے بادشاہ کو شکست دینے والے، کیسر ایران کو شکست دینے والے، یہ سب تیری ان دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو ہماری بھی مدد فرما، ہماری بھی نصرت فرما ان لوگوں کے مقابلے میں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔
ان 3 آیات کو بار بار پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ان میں دیکھ لیں ایمان کی تجدید بھی ہے، اور آج جو آخری ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 286، اس میں کتنی جامع دعائیں ہیں۔ ان کو جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو سب کی سب دعائیں ہمارے رب کے حضور جو ہے وہ جمع ہوتی جائیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔